अलीना यूनिवर्सिटी की बस में जैसे ही सवार हुई, इसका तवाज़ुन न रह सका और वो धड़ाम से गिरी, मगर शहरयार सिकंदर की गोद में, जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून था और पहली ही नज़र में अलीना पर फरिश्ता हो गया। छोड़ो मुझे, ठरकी कहीं के, वो इसकी गोद में कसमस आई तो शहरयार मुस्कुरा दिया। तुमने मुझे ठरकी कहा? जानती भी हो कौन हूं मैं? उसने जरा रौब जमाया तो अलीना ने इसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। इस गुस्ताखी पर शहरयार ने अगले रोज इसे यूनिवर्सिटी से उठवाकर अपने आलीशान ऑफिस बुलवाया, सबकी छुट्टी करवाकर अकेले कमरे में इसके साथ। इसका जिस्म पसीने से शरबूर था और वो अपना दुपट्टा और बैग संभालती बस के पीछे भागती जा रही थी, जो इसके पीछे धूल उड़ाती इसका मुंह छुड़ाती बहुत दूर निकल गई थी। उफ खुदाया, कितने डैश डैश लोग हैं ये, मुझे जरा सी देर क्या हुई, उन्होंने इंतजार भी नहीं किया मेरा। वो रोने के करीब हो गई थी। ऊपर से गर्मी इतनी शदीद थी कि पसीना पाँव के सैंडल को छू रहा था। अब फिर मुझे लोकल बस पर जाना पड़ेगा, क्योंकि रिक्शा या टैक्सी का तो किराया तक नहीं मेरे पास। यूनिवर्सिटी की बस अलीना के लेट हो जाने की वजह से जा चुकी थी और वो सड़क पर खड़ी लोकल बस का इंतजार करने लगी। इसके चेहरे पे शदीद नागवारी थी। माथे पे हाथ का छज्जा सा बनाए वो सड़क पर नजरें टिकाए खड़ी थी, जैसे यहाँ से अभी कोई बस आएगी और वो इसमें सवार हो जाएगी। सड़क से जरा सा दूर एक ब्लैक मर्सिडीज खड़ी थी, जिसके अध खुले शीशे में से कोई बाहर झांक रहा था। शायद वो इसे ही देख रहा था। हाय रे किस्मत, हमारे नसीब में तो एक लोकल बस तक नहीं है और खुदा ने कैसे कुछ लोगों की जिंदगी में बस ऐश ही ऐश लिख दी है। इसने एक बार फिर अपनी किस्मत को कोसा। खुदा खुदा करके दूर से खटारा लोकल बस आती दिखाई दी थी। इसकी तो जैसे जान में जान आ गई थी, मगर बस इस कदर मुसाफिरों से लदिया रही थी, जैसे सारे मुसाफिर दाता दरबार फ्री के लंगर खाने निकल पड़े हों। उफ, अब मैं कैसे सवार होंगी बस में? बस थोड़ी दूर रुकी, कुछ मुसाफिर नीचे उतर गए, तो वो भी घुसती घुसाती जगह बनाती बस के अंदर कदम रखने में कामयाब हो गई। पाकिस्तानी अवाम भी बला की झीट है, जब कहीं गुंजाइश नहीं भी निकल रही होती तो निकाल लेती है। इसने भी जरा सा खड़ा होने की गुंजाइश निकाल ही ली थी। बस जब चलने लगी तो इसने बाहर की सिम देखा तो एकदम से हैरत का शदीद झटका लगा। वो जो अपनी ब्लैक मर्सिडीज में बैठा इसे घूर रहा था, अब अपनी गाड़ी से निकलकर बस के पीछे दौड़ रहा था। अब आखिर वो भी बस की डंडी को पकड़ने में कामयाब हो गया। अलीना का हैरत से मुंह खुल गया था। भला इसका हुलिया इस खटारा बस में सवार होने वाला था? पागल कहीं का, अपनी मर्सिडीज छोड़कर क्या बस में आलू छोले बेचने आया है? वो मुंह में बड़बड़ाई और बस की सीट के साथ टेक लगाए खड़ी रही। बस हिचकोले खाती सड़क पर रवां दवा थी। अलीना ने दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखा था, मगर वो किसी की नजरों की तपिश अपनी कमर पर महसूस कर सकती थी। खुदा खुदा करके इसका स्टॉप आया तो मुसाफिर भी उतरने लगे। धक्कम पेल सी शुरू हो चुकी थी और वो चक्की में आटे की तरह पिसने लगी थी। इसे रह रहकर अपनी यूनिवर्सिटी बस के ड्राइवर पर गुस्सा आ रहा था, जो हफ्ते में एक बार तो इसका तमाशा जरूर बनवाता था। इन्हीं सोचों में वो डंडे को पकड़ती बाहर उतरने ही लगी थी कि पीछे से किसी ने जोर से इसे धक्का दिया। इसका हाथ डंडे से छूट गया और मुंह पूरा का पूरा खुल गया। वो अपने तवाजुन बरकरार न रख पाई और उड़ती हुई बस से नीचे गिरी, मगर नीचे सड़क पर गिरने के बजाय वो किसी की गोद में गिरी थी। आसमान से गिरा खजूर में अटका वाली मिसाल तो इसने सुन रखी थी, मगर बस से गिरा किसी की गोद में अटका वाली मिसाल इस पर मुकम्मल फिट आती थी। और वो जिसकी गोद में गिरी थी कोई और नहीं बल्कि वो ही ब्लैक मर्सिडीज वाला लड़का था, जिसने अपनी मर्सिडीज छोड़कर इस लोकल खटारा बस को जीनत बख्शी थी। अलीना पलट आंखों से मुंह खोले इसे देख रही थी। ले जाएंगे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। बस के अंदर और बाहर मुसाफिरों का शोर सा उठा। कुछ लोग तालियां बजाने लगे थे और कुछ मन चले तो इस सीन को इस कदर एंजॉय कर रहे थे कि सीटियां बजाकर वाह वाह करने लगे, जैसे सिनेमा में लगी मूवी का कोई क्लाइमेक्स सीन चल रहा हो। अलीना की बर्दाश्त जवाब दे चुकी थी। इसने जोर से अपने आप को इस मजबूत मर्द के शिकंजे से छुड़वाया,
جس کے کلون کی مہک اسے کسی اور ہی دنیا میں لے گئی تھی۔ اس نے نرمی سے علینا کو اپنی باہوں کے شکنجے سے آزاد کیا اور نیچے سڑک پر کھڑا کیا۔ علینا اس قدر شرمسار تھی کہ نظریں اٹھا کر اس نمونے کو دیکھ بھی نہ سکی اور سر پر دوڑ لگا دی۔ مسافروں کو شور اب تھم چکا تھا اور وہ تیزی سے بھاگتی ان کی نظروں سے اوجھل ہو جانا چاہتی تھی، مگر نہیں جانتی تھی کہ وہ کسی کی نظروں میں پہلے ہی سما چکی ہے۔ جتنا مرضی بھاگ لے، بھاگ نہیں سکتی تھی۔ وہ اپنی خفت چھپائے بار بار اپنے پیچھے دیکھتی، اپنے گھر کے دروازے سے زور سے ٹکرائی اور اس کا ماتھا جیسے پھٹنے کے قریب تھا۔ اس نے سارا غصہ دروازے پر نکالا اور زوردار مکہ اسے جڑ دیا، مگر وہ تو دروازہ تھا، فولاد کا بنا ہوا، اس ڈھیٹ کو کون سا اثر ہونا تھا۔ اس لیے اپنی مٹھی دوسرے ہاتھ سے دباتی اور سی سی کرتی گھر میں داخل ہوئی اور سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بار بار اسے آج کا وہ منظر یاد آنے لگا اور اس کی خفت میں مزید اضافہ ہوتا گیا۔ کیا ضرورت تھی اس کو اسے گود میں اٹھانے کی؟ اس سے تو اچھا تھا وہ سڑک پر گرتی، اس کی ٹانگ ٹوٹ جاتی، وہ مر ہی جاتی۔ مگر آج جو اپنی یونیورسٹی فیلوز کے سامنے سے ذلت اٹھانی پڑی تھی، وہ تو نہ اٹھاتی نا۔ اور وہ نمونہ نہ جانے کون تھا، کہاں سے آیا تھا۔ اپنی گاڑی سے اتر کے بس میں سوار ہونے کا کیا مقصد تھا اس کا؟ شاید ولینا کو تماشا بنانے کے لیے ہی اس کھٹارا بس میں سوار ہوا تھا، اور جب خوب واہ واہ سمیٹ لی تو چلتا بنا، لو مر کہیں کا۔ اگر ایک بار مجھے مل جائے نا تو چھوڑوں گی نہیں اسے، وہ ایک عزم سے سوچنے لگی تھی۔ بے اختیار ایک خوشبو سے خوشبو اس کی نتنوں سے ٹکرائی تھی، جو شاید اس کے اپنے ہی وجود سے پھوٹ رہی تھی اور جسے اس نے ابھی نوٹس کیا تھا۔ اس نے اپنے کپڑوں کو سونگھا تو وہ خوشبو اس کے پسینے کی بو میں شامل ہو کر ایک نیا ہی فلیور دے رہی تھی۔ تو یہ خوشبو اسی موصوف کے پرفیوم کی تھی، کیونکہ اس نے تو اپنی زندگی میں پرفیوم کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی۔ مگر اس خوشبو کے ساتھ کچھ اور بھی تھا جو اس کے دوپٹے میں اٹکا پڑا تھا۔ اس نے بے اختیار اسے وہاں سے نکالا۔ ارے واہ، کیا کمال کی چیز ہے! وہ موم کا گڈا مجھے گود میں اٹھانے کے بعد اپنی ایک قیمتی چیز میرے وجود سے نتھی گر گیا تھا۔ وہ بے اختیار مسکرا دی تھی، اور جب اگلے روز وہ یونیورسٹی پہنچی تو اپنی کلاس کی طرف جاتے ہوئے اسی خوشبو نے اس کا پیچھا کیا۔ وہ منفرد خوشبو تھی، وہ اسے فوراً پہچان گئی تھی، مگر اس بار وہ اس کے کپڑوں سے نہیں اٹھ رہی تھی۔ اس نے بے اختیار پیچھے پلٹ کر دیکھا تو اس کایا پلٹ پر حیران رہ گئی اور اسی نمونے کو اپنے سامنے کھڑا پایا، جو شاید دلچسپی سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ علینا کی آنکھیں پوری کھل گئیں اور ساتھ ہی منہ بھی کھل گیا۔ وہ ذرا سا پیچھے کو کھسکا تھا، کیونکہ جو بھی تھا، اس کے منہ کھل جانا ایک غیر اخلاقی سی بات تھی۔ علینا نے فوراً اپنا منہ بند کر لیا، اور وہ جو کل سے سوچ رہی تھی کہ ایک بار اس سے مل لوں تو خبر لوں گی اس کی، مگر وہ سامنے آیا تو جیسے سارے الفاظ اس کے پرفیوم کی مہک میں تحلیل ہو گئے۔ اس نے 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کے سیاہ رنگ کے جوتے اتنے چمکدار تھے کہ علینا کو اپنا عکس ان میں دکھائی دینے لگا۔ وہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تو کہیں سے نہیں لگتا تھا، شاید کوئی پروفیسر ہوگا، مگر وہ اسے پہلی بار اس یونی میں دیکھ رہی تھی۔ وہ پروفیسر تو نہیں ہو سکتا تھا جو مسلسل اسے دیکھ کر شریر سے مسکرائے جا رہا تھا، جیسے علینا کی سوچ تک دسترس پا چکا ہو۔ وہ اپنے ذہن میں مسلسل تانے بانے سے بن رہی تھی، اور وہ مشکوک سی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جیسے اندر تک ایکس رے کر رہا ہو۔ وہ کچھ نروس سی ہو گئی اور اس کی معذرت سننے کا انتظار کرنے لگی، مگر جب وہ بولا تو علینا اسے یوں دیکھنے لگی جیسے اس کے لفظوں کا مطلب سمجھنے کے لیے شاید اسے کسی ڈکشنری کی ضرورت پڑ گئی ہو۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور کہا کہ میرا پن دو۔ اس بے تکی سی بات کا کیا مطلب؟ اس نے کہا کون سا پن؟ حالانکہ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ وہ کون سی پن کی بات کر رہا ہے، مگر کمال معصوم سی بن گئی، جیسے اپنی زندگی میں اس چیز سے دور دور تک واسطہ نہ پڑا ہو۔ اس نے کہا جب کل تم میری گود میں گری تھی نا، تو میری جیب سے ایک پن گر کر تمہارے دوپٹے کی لیس میں جا اٹکا تھا، میں وہی لینے آیا ہوں۔ تو وہ اس سے معافی مانگنے نہیں بلکہ کچھ اور مانگنے آیا تھا۔ وہ تو سر تا پیر تپ گئی، کہا کہ یہ اچھا طریقہ ہے لڑکی سے فری ہونے کا، ایک تو تم نے کل میری عزت کا تماشا بنایا، اوپر سے معافی مانگنے کے بجائے پن مانگ رہے ہو۔
وہ انتہائی ناگواری سے اپنی بات ختم کر کے واپس کلاس کی جانب مڑی، مگر وہ تو بلا کا ڈھیر تھا، اس کے عین سامنے کھڑا ہو گیا۔ الینا سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ کچھ لمحے تو الینا کے چہرے کے ناگوار تاثرات پڑتا رہا، پھر اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنی جیب سے ایک پینسل نکال کر اس کی ہتھیلی پہ کچھ لکھنے لگا۔ وہ اس کی اس قدر جرأت پر حیران اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ مطلب کہ حد ہی ہو گئی، اس نے تو اسے اپنی پراپرٹی ہی سمجھ لیا تھا۔ پہلے گود میں اٹھا لیا، اب ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے صدمے اور غصے کا لفظی اظہار کرتی، اس نے کہا کہ یہ میرا فون نمبر ہے، جب تمہاری یادداشت واپس آ جائے، جو کل شاید دماغ پر چوٹ لگنے کی وجہ سے چلی گئی تھی، تو اپنے ذہن پر زور دینا اور اپنے گل والے کپڑوں کی تلاشی لے لینا۔ یقیناً وہ پن وہیں کہیں چھپ کے بیٹھا ہوگا، پھر مجھے کال کرنا۔ اس نے اپنے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور چھوٹی انگلی کو سیدھا کیا اور درمیان والی انگلیوں کو فولڈ کر کے کان کے قریب لے جا کر وضاحت کی، جیسے بتانے کے ساتھ سمجھا بھی رہا ہو کہ کال کیسے کرتے ہیں۔ وہ پن میرے لیے بہت قیمتی ہے، کوشش کرنا کہ یہ یادداشت جلدی واپس آ جائے تمہاری، تاکہ مجھے اسے واپس لانے کے لیے کچھ اور نہ کرنا پڑے۔ اس نے اور پر زور دیا تو الینا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ وہ فوراً کلاس روم کی طرف بھاگی، جلدی سے اپنے بیگ کی زپ کھولی اور اس میں سے وہ قیمتی پن برآمد کیا جو شاید اکبر بادشاہ اپنی وراثت کی تقسیم کے وقت اسے سونپ گیا ہوگا، مگر جیسے ہی باہر کوریڈور میں آئی وہ پھر سے غائب ہو چکا تھا۔ شاید اسے آنکھ مچولی کھیلنے میں مزہ آتا تھا، یا شاید وہ جلدی میں تھا، یا پھر ہو سکتا ہے وہ اس سے بات کرنے کا بہانہ بنا رہا ہو۔ اس نے بے اختیار اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر اس کا نمبر دیکھا۔ کلاس کے چند اسٹوڈنٹس نے یہ فلمی سین بھی دیکھ لیا تھا، جب وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس پہ کچھ لکھ رہا تھا۔ اب تو اس کی ہتک عزت کا معاملہ بن چکا تھا۔ میں اتنی آسانی سے اسے معاف نہیں کروں گی، اس نے ٹھان لی تھی، مگر اس کے دل نے تو کچھ اور ہی کرنے کی ٹھان لی تھی شاید۔ اور جب دل کچھ کرنے کی ٹھان لیتا ہے نا، تو معافی ناموں پر خود بخود ہی دستخط ہو جاتے ہیں، اور کسی کو مزہ چکانے کی پلاننگ دھری کی دھری رہ جاتی ہے، کیونکہ درمیان میں دل جو آ جاتا ہے کم وقت، اس لیے معاملہ رفع دفع ہو جاتا ہے۔ جب سے اس کے ساتھ وہ بس والا ایڈونچر ہوا تھا، اس کی زندگی ایک نئی ڈگر پر چلنے لگی تھی، جہاں ہر روز کوئی نہ کوئی چیلنج ہوتا تھا جو مزہ دینے لگا تھا، کیونکہ وہ اس کی زندگی میں ایک حادثے کی شکل میں آنے والا ایک خوبصورت سانچے میں ڈھلنے والا تھا۔ وہ دشمن سے اب دشمن جاں بننے والا تھا۔ وہ اس بلڈنگ کی انٹریس میں ایک سیکورٹی گارڈ کی ہمراہ جیسے ہی داخل ہوئی، یوں لگا جیسے دنیا میں اگر کوئی جنت ہوتی تو اس جنت کا ہیڈ آفس یہاں ہوتا۔ وہ ایسی ہی جا وہ جلال والی بلڈنگ تھی۔ کیا ہمارے پاکستان میں اتنی خوبصورتی ہے؟ ایسی شان و شوکت بھی پائی جاتی ہے؟ آج تک اس کی آنکھیں یہ منظر دیکھنے سے محروم کیوں ہوئیں؟ کیا میری آنکھیں ایسی چیزیں دیکھنے کی اہل نہ تھی؟ اس کے دل میں ایک ہلکا سا شکوہ در آیا، کیونکہ اس نے ایسے ماحول میں آنکھ کھولی تھی جہاں آسائشوں کے نام پر صرف کمرے میں بچھا ایک پلنگ اور اس کے اوپر چھت پر چلتا ایک پنکھا ہوتا تھا، جہاں وہ دن بھر کی تھکن اتارنے کے لیے ایسے لیٹتی تھی جیسے اس سے بہتر سکون آور کوئی چیز اس دنیا میں نہ تھی۔ مگر یہاں کا ماحول ایسا تھا کہ وہ بار بار کسی نہ کسی قیمتی چیز سے ٹکرا جاتی تھی، کیونکہ اس کی آنکھیں چاروں طرف دیکھنے میں مصروف تھی۔ ریسپشن پہ ایک خوش شکل دبلی پتلی سی لڑکی نے پہلے اس کا حلیہ دیکھا، جو کہ اس عمارت کی شان و شوکت سے میچ نہیں کرتا تھا، پھر اس کا نام دریافت کیا۔ اس نے اپنا نام الینا بتایا تو اس کے ایکسپریشن ایک دم سے بدل گئے۔ وہاں ناگواری کی جگہ احترام نے لے لی، اور اس نے اسے اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ الینا جو اوپر ہی دیکھے جا رہی تھی، اس کے قدم جو زمین پر تھے اتنی زور سے کسی چیز سے ٹکرائے کہ وہ منہ کے بل گر پڑی۔ اف خدایا، پہلی بار اسے اس کی نرم مضبوط آغوش کی یاد آئی تھی، اور الینا جو اس وقت اپنی سوچ پر پچھتائی تھی کہ کاش وہ سڑک پر ہی گر جاتی تو عزت کا تماشا تو نہ بنتا نا، مگر اب جس کا تماشا بن گیا تھا اس کا کیا؟ اس نے وہیں پڑے پڑے زور سے اپنی آنکھیں میچ لیں، دعا کرنے لگی کہ سب لوگ وہاں سے غائب ہو جائیں تاکہ وہ ان کے فیس ایکسپریشنز نہ دیکھ پائیں جو اسے زمین میں دھسا دے دے۔ الینا ڈرتے ڈرتے اٹھنے لگی، درد کی ٹیسیں ماتھے سے نکل کر پورے جسم میں انتقال کر گئی تھی۔
اس نے جیسے ہی اپنا ہاتھ ہوا میں بلند کیا، ایک مضبوط ہاتھ نے اسے تھام لیا۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی تو وہ اس کا ہاتھ تھامے سے اوپر اٹھا رہا تھا، وہ جس کے بارے میں اس نے سوچ رکھا تھا کہ اگر ساری دنیا فنا ہو جاتی اور وہ آخری انسان بچ جاتا اور وہ سمندر میں ڈوب رہی ہوتی اور وہ اسے بچانے کے لیے اپنا ہاتھ آگے کرتا، تو وہ ڈوبنا تو پسند کرتی مگر اس کی مدد نہ لیتی، اور وہ جسے بچوں کی طرح پھر سے اٹھا رہا تھا اور اپنی ریسیپشنسٹ سے کہہ رہا تھا کہ اس لڑکی کو ادھر ادھر گرنے کا شوق ہے، آپ جائیں اپنا اپنا کام کریں۔ ارد گرد کے لوگ جو اس جیسے نمونے کے شغل سے لطف لے رہے تھے، اپنے باس کی بات سن کر ادھر ادھر بھاگ گئے جیسے وہاں موجود ہی نہ ہوں۔ وہ الینا کی جانب نرم تاثرات لیے پلٹا۔ اس کے چہرے پہ اتنی نرمی دیکھ کر اس نے اپنی سوچ پر ہی پانی پھیر دیا جو سمندر میں ڈوبنے کو ترجیح دے رہی تھی۔ اس نے تشویش سے کہا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ زیادہ چوٹ ووٹ تو نہیں لگی؟ اور وہ بالکل بچوں کی طرح رونے لگ گئی، اس لیے نہیں کہ اسے درد ہو رہا تھا بلکہ اس لیے کہ اس کا جوتا ٹوٹ چکا تھا اور مزید شرمندگی سے بچنے کے لیے اس نے آنسوؤں کا سہارا لیا تھا۔ اس لڑکی نے شاید ڈھانپ لیا، اس لیے اسے پھر سے گود میں اٹھا کر سیڑھیاں چڑھنے لگا اور وہ بالکل سے ساکت رہ گئی۔ تو وہ واقعی سے اپنی پراپرٹی سمجھنے لگا تھا، اب پھر سے تماشا بن گیا تھا اس کا۔ مگر یہ کیا، جیسے ہی الینا نے آس پاس نظر دوڑائی، وہاں اس عمارت میں کوئی بھی نہ تھا جو اس کے آنے پر امپلائیز سے بھری پڑی تھی۔ ایک دم سے یوں ویران ہو گئی جیسے سب کچھ زمین نے نگل لیا ہو۔ وہ حیرتوں کے سمندر میں غوطے لگائے جا رہی تھی۔ آخر اتنی اچانک بلڈنگ خالی کیسے ہو سکتی ہے؟ کہیں میرا دماغ تو خالی نہیں ہو گیا؟ جب اس نے اپنے آفس کا دروازہ کھولا تو لیوینڈر کی مہک اس کے نتنوں سے ٹکرائی۔ اس نے صوفے پر اسے بٹھایا اور نیچے جھک کر اس کے سینڈل اتارنے لگا تھا جو اس کے لمبے خوبصورت اور شفاف ہاتھوں میں مزید بدنما سے لگ رہے تھے۔ تو کیا اس کا وہ پن اتنا ہی قیمتی تھا کہ جس کے حصول کے لیے اس نے اس کی یونیورسٹی سے اٹھوا کر اپنے آفس بلوایا تھا اور اب اس کے سامنے گھٹنوں کے بل چکے اس کے سینڈل اتار رہا تھا؟ پھر وہ اپنے آفس ٹیبل کے پیچھے گیا، ریسیور کان سے لگایا اور کچھ ہدایت دی اور ریسیور کریڈل پر رکھ کر آفس سے ملکہ ایک دروازہ کھولا اور اندر گھس گیا۔ تھوڑی دیر بعد باہر نکلا تو اس کے ہاتھ میں سلیپرز تھے۔ اس نے الینا کے پیروں میں پہنا دیے اور اس کے عین سامنے ٹانگ پر ٹانگ جما کر کاؤچ پہ بیٹھ گیا۔ وہ تو اپنی زندگی کو دیوداس کے اینڈ سے ایک دم سے رومانٹک فلم میں بدلتے دیکھ کر بالکل ہی دم ساتھ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے کہا، مس الینا علی، میں مسٹر شہریار سکندر اس کمپنی کا CEO ہوں اور آج آپ کو بلانے کا مقصد۔ اس کی بات ابھی منہ میں ہی تھی کہ الینا نے جھٹ سے اپنے پرس سے ایک پن نکالا اور درمیان میں موجود ایک شیشے کی میز پر رکھ دیا۔ کیونکہ وہ ایسی ہی عجلت پسند لڑکی تھی، منٹوں میں معاملہ ختم کرنے والی۔ مگر معاملہ ختم ہونے والا نہ تھا۔ میں تو آپ کو اسی دن لوٹانے لگی تھی، مگر آپ کو اچانک سے غائب ہونے کی عادت ہے، اس نے اس کے گرنے کی عادت والے طنز کا جواب دیا تھا اور بات جاری رکھی، ورنہ آج آپ کو اتنا تکلف نہ کرنا پڑتا۔ اس کے ساتھ ہی وہ اٹھی اور الٹے قدموں دوڑ لگانے لگی تو شہریار نے اسے پیچھے سے پکارا، مس الینا علی، کیا میں نے ایسا کہا کہ آپ میری بات سنے بغیر جا سکتی ہیں؟ واپس بیٹھیے۔ اس کا تحکم سن کر تو اس کی گردن کے بال کھڑے ہو گئے۔ وہ واپس پلٹی تو اس کی پونی ٹیل ہوا میں جھول گئی اور کانچ سی سنہری آنکھوں میں حیرت در آئی۔ تو کیا اسے اس سے وہ پن نہیں چاہیے تھا جو شاید اکبر بادشاہ نے اسے وراثت میں دیا تھا؟ مگر اسے اس سے کچھ اور بھی چاہیے تھا، اور وہ تو شاید وہ اسے مانگے بنا ہی دے چکی تھی۔ وہ اس کا دل تھا۔ کہتے ہیں کہ جب گیدڑ کی شامت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف دوڑ لگاتا ہے، اور جب محبت میں انسان کی شامت آتی ہے تو وہ محبوب کے قدموں میں گرتا پڑتا ہے، چاہے محبوب پھٹے پرانے کپڑوں میں ہی ملبوس کیوں نہ ہو۔ اس کی حالت بھی ایسی ہی تھی، وہ اس کے سامنے فقیروں جیسی لگتی تھی، مگر محبت تو گدھا کو بادشاہ اور بادشاہ کو گداگر بنا دیتی ہے۔ یہ سارے کارنامے محبت نامی بلا سے ہی منسوب ہیں۔ اس نے تو جب اسے گود میں بھرا تھا، اسی دن سے ہی اس کا دل اس کی کان سی آنکھوں میں اٹک گیا تھا، اور اس نے اس سے راہ و رسم بڑھانے کے لیے ہی اپنا پن اس کے دوپٹے میں لٹکا دیا تھا۔ کیسا شاطر انسان تھا! حالانکہ محبت میں انسان کی مت مر جاتی ہے،
مگر اس کا دماغ بڑا چلتا تھا، کیونکہ وہ اس ملک کا سب سے بڑا اور کامیاب انٹرپرینر تھا، ایک آرکیٹیکچر جس نے اس ملک میں بڑی بڑی عمارتوں کی ڈیزائننگ کی تھی، اور جس کا اپنا دل ایک جھوپڑی میں رہنے والی غریب سی لڑکی پہ آ گیا تھا۔ کیا عجیب چیز ہے قسمت بھی، کہ کبھی کبھی تو ایک تنکے کو بھی ہوا کے دوش آسمان کی بلندیوں تک لے جاتی ہے۔ وہ بھی اس کے سامنے ایک تنکے جیسی تھی، جیسے اس کی آندھی طوفان جیسی محبت نے شے دی تھی، اور وہ بلندیوں میں اڑنے لگا تھا۔ مگر جب یہ آندھی رکتی ہے اور طوفان تھم جاتا ہے، تو وہی تنکا پھر کسی بنجارے کی طرح کہیں گر جاتا ہے، اور شاید اپنے اصل کی طرف واپس لوٹ آتا ہے، کیونکہ اسے اس کی اوقات کا پتہ ہوتا ہے۔ اس کی کانسی آنکھوں میں بے پناہ درد تھا، ایک ایسی تکلیف تھی جو شاید اب ان کے ہمیشہ کے لیے بند ہو جانے کے بعد ہی ختم ہو سکتی تھی۔ وہ اپنے لاؤنج میں اداس سی بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے ٹی وی اسکرین پر ایک ریالٹی شو چل رہا تھا، جس میں اینکر پرسن نے اپنے گیسٹ سے ایک سوال پوچھا تھا، یا شاید ایک خبر کی تصدیق چاہی تھی، جو اس گیسٹ کے افیئر کے بعد ہونے والی خفیہ شادی سے متعلق تھی۔ اور اس گیسٹ نے مسکراہٹ دبا کر شاید ایک اشارے میں اس خبر کی تردید یا تصدیق کر دی تھی۔ اس کی نگاہیں کیمرے کی جانب تھی، یوں لگتا تھا جیسے اس نے اس خبر کی تصدیق علینا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کی تھی، اور وہ اسے اس کی اوقات یاد دلوائی تھی، جو شاید وہ بھول چکی تھی۔ اس شو کے گیسٹ آف آنر اس ملک کے کامیاب ترین آرکیٹیکچر مسٹر شہریار سکندر تھے۔ اس شو کی ہوسٹنگ دبئی سے لائیو ہو رہی تھی۔ اس نے دبئی میں ایک کامیاب ترین عمارت کو آرکیٹیکٹ کیا تھا، اور اسی کے کامیاب افتتاح کے بعد اسے ایک شو میں مدعو کیا گیا تھا، اور ساتھ ہی اس کی پرسنل لائف کے بارے میں سوال پوچھا گیا تھا۔ جب اس نے اس خبر کی تصدیق کر دی جس کی شادی کے متعلق تھی، تو وہ اینکر پرسن ذرا سی حیران ہوئی تھی، مگر علینا کی طرح صدمے میں نہیں تھی، جو صوفے پر دم سادے بیٹھی ٹی وی اسکرین پر یونانی دیوتا کو دیکھ رہی تھی، جو علینا کی دسترس سے ہمیشہ کے لیے دور جا چکا تھا۔ اس کا مکمل ہونے سے پہلے ہی اینکر پرسن نے کہا کہ مسٹر شہریار سکندر، ہم نے یہ خبر بھی سن رکھی تھی کہ آپ کا پاکستان میں بھی کوئی انتظار کر رہا ہے، جسے آپ نے اپنے نام پر بٹھا رکھا ہے، مگر آپ نے شادی یہیں کر لی۔ کیا ایک دم سے آپ کا دل بدل گیا تھا؟ اس ٹوہ لینے کے ساتھ ہی وہ ایک میسنی سی ہنسی ہنسنے لگی، اور شہریار سکندر کا چہرہ ایک لمحے کے لیے ذرا سا بدلا تھا۔ یہ وہ چہرہ تھا جسے علینا جانتی تھی، پہچانتی تھی، مگر وہ بس ایک لمحہ تھا جو زائل ہو گیا تھا، پھر وہ واپس سپاٹ ہو گیا۔ اس نے کہا کہ ہم کچھ خریدنے جاتے ہیں تو بہت سارے شو پیس وقتی طور پر ہمیں اٹریکٹ کرتے ہیں، مگر ہم گھر میں صرف انہی کو لے کر آتے ہیں جو ہمارے سٹینڈرڈ کے مطابق ہوں۔ آئی ہوپ آپ کو آپ کا جواب مل چکا ہے۔ شہریار نے اینکر پرسن کی جانب شریر سی مسکراہٹ اچھالی، تو وہ سمجھداری سے سر ہلانے لگی، اور سمجھ تو لینا بھی گئی تھی کہ شہریار کا اشارہ کس جانب تھا، اور یہ ایسی بات تھی کہ حد تک سے علینا کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ اس کے خون کی رگیں جن میں محبت اور انتظار نامی بلا خوش فہمی سے گردش کر رہی تھی، ایک دم سے وہ گردش ساکت پڑ گئی۔ اسے لگا شاید اب یہ دل کبھی نہ دھڑکے گا۔ اس نے زور سے ریموٹ کا بٹن دبایا اور شہریار نامی بلا کو ہمیشہ کے لیے اپنی نظروں سے اوجھل کر دیا۔ علینا اس کے آفس میں بیٹھ چکی تھی، کیونکہ اس کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے پیچھے آیا، اس کاؤچ پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے جس کے درمیان میں وہ بیٹھی تھی، اور اپنا چہرہ بالکل پیچھے سے اس کے کان کے قریب لایا۔ اس کے قربت کا احساس اتنا شدید تھا کہ علینا کو اپنا سانس بند ہوتا دکھائی دیا۔ اس نے اس کے کان میں ایک سرگوشی کی، ایک ایسی سرگوشی کہ جسے سن کر زمین کی گردش اچانک سے تھم گئی، ساکت پڑ گئی، اور درختوں کے پتوں نے اپنے کان اس آفس کی کھڑکیوں پر ٹکا دیے، کیونکہ وہ سب اس پیام محبت کو سننے میں دلچسپی رکھتے تھے، جو علینا کے کانوں میں کسی نغمے کی طرح گونج اٹھا تھا، اور اس کا دل زور سے دھڑ دھڑایا تھا، کیونکہ اس پر پڑنے والی دستک نے اسے دروازہ کھولنے پر مجبور کر دیا تھا۔ محبت کی دستک کو نظر انداز کرنا اس کے بس میں نہ تھا۔ اس نے کہا کہ مس علینا علی، میں دن میں ہزاروں لڑکیوں سے ٹکراتا ہوں، میری کوئی نہ کوئی چیز بھی اس ٹکر میں کھو جاتی ہے، مگر آپ کے ساتھ جو میری ٹکر ہوئی ہے، اس میں صرف میرا پن ہی نہیں آپ کے دوپٹے میں اٹکا تھا، بلکہ میرا دل بھی آپ میں اٹک گیا ہے۔ پن تو آپ نے مجھے دے دیا ہے، مگر میرا دل ایک بار کھو جائے تو پھر واپس نہیں آتا،
اور میں واپس لانا بھی نہیں چاہتا۔ الینا سے پہلی بار کسی نے یوں اظہار محبت کیا تھا۔ اس کے سر کی ٹیسیں اب اس کے دل میں اٹھنے لگی تھی، مگر یہ ٹیسیں مزہ دے رہی تھی۔ وہ اس کی اس قدر ڈرامائی سی بات پر دنگ رہ گئی تھی۔ وہ خواب دیکھا کرتی تھی کہ کبھی کوئی شہزادہ گھوڑے پر سوار ہو کر آئے اور اسے اس اذیت بھری زندگی سے چھٹکارا مل جائے۔ کوئی تو ہو جو آ کر اس کا ہاتھ تھامے اور کہے کہ میں ہوں نا الینا۔ اور آج جب وہ اس کی زندگی میں حقیقت بن کر آ گیا تھا تو اسے اس حقیقت پر بھی خواب کا گمان ہونے لگا تھا۔ کیا واقعی ایسا ممکن ہے کہ اتنی بڑی کمپنی کے سی ای او کو ایک لوکل بس میں سفر کرنے والی عام سی لڑکی سے محبت ہو جائے، اور وہ بھی دھواں دھار قسم کی؟ اور جب آپ کو دھواں دھار قسم کی محبت ہو جائے تو باقی ساری دنیا اس دھوئیں کی لپیٹ میں دھندلی پڑ جاتی ہے۔ بس آپ کو اس دھوئیں کے مرغولے میں اپنا محبوب دکھتا ہے، اور اس کے محبوب شہریار سکندر کو بس وہ دکھ رہی تھی، کیونکہ جب محبت ہو جائے تو یہ نہیں دیکھتے کہ لوگ دیکھ کر کیا کہیں گے، بس یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کیا دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ بس ایک دوسرے کو دیکھنا چاہتے تھے۔ محبت کرنے والے یہ نہیں سوچتے کہ لوگ کیا سوچتے ہیں، بلکہ وہ ایک دوسرے کو سوچنا چاہ رہے تھے، ایک دوسرے کو محسوس کرنا چاہتے تھے اور کر رہے تھے۔ الینا کہیں بھی ہوتی وہ اسے ڈھونڈ لیتا تھا۔ وہ یونیورسٹی کے کسی گراؤنڈ میں تھوڑی دیر کے لیے درخت سے ٹیک لگائے سستا رہی ہوتی تو وہ بھی اس درخت کے دوسری جانب بیٹھ کر سستانے لگ جاتا۔ وہ یونیورسٹی کی لائبریری میں کتابوں میں سر دیے بیٹھی ہوتی تو وہ ایک دم سے کتاب اس کے چہرے سے ہٹا دیتا اور کہتا سرپرائز، اور وہ حیران ہوتی تھی کہ یونیورسٹی بھی اس کی ملکیت ہے جس میں وہ اتنے دھڑلے سے آن دھمکتا ہے۔ مگر یہ عہدہ تو بعد میں کھلا کہ یونیورسٹی بھی اس کی ملکیت کی طرح تھی، اس کے گھر کے جیسی، جس کا نقشہ انہی کے فرم کے ایکسپرٹس نے تخلیق کیا تھا، کیونکہ یہاں ان کے شہر میں یہ یونیورسٹی تقریباً 5 سال پہلے ہی تعمیر کی گئی تھی۔ جب اس نے اس کے منہ سے سنا تو منہ کھولے اسے دیکھنے لگی، اور وہ ہنس دیتا، کہتا کہ اس ملک کی اکثر مشہور بلڈنگز انہی کی ہی ڈیزائن کردہ ہیں، اس لیے وہ جب چاہیں جہاں چاہیں بلا دھڑک آ سکتا ہے اور اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا تھا۔ مگر اکثر لوگ اس کے چہرے سے واقف نہ تھے کہ وہ عام سی حلیے میں ہی الینا کے آس پاس منڈلاتا تھا۔ اسے پروٹوکول دیا جانا پسند نہ تھا۔ ہاں، اگر وہ پروٹوکول الینا کی طرف سے ہوتا تو وہ بہت پسند کرتا تھا۔ وہ اسے اپنی ملکیت سمجھنے لگا تھا اور چاہتا تھا کہ وہ اپنی ملکیت کا حق بھی جتائے، سب کو دکھائے کہ شہریار سکندر کی ملکیت کون ہے۔ مگر وہ ابھی وقت مانگ رہی تھی، اسے اپنی گریجویشن مکمل کرنی تھی، اور وہ اس کے فیصلے کے احترام میں خاموش تھا۔ مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی یہ خاموشی اور یہ ٹال مٹول اسے کس قدر مہنگی پڑنے والی تھی۔ کیا یار، ہر وقت کتابوں میں سر دیے رہتی ہو؟ تمہیں اب محبت کی کتابیں پڑھنی چاہیے جو میں لکھوں گا۔ شہریار ایک دم اس کے پیچھے سے آیا تھا اور کتاب اس کی گود میں سے اچک کر بولا۔ وہ جو کیفیٹیریا کی انٹریس میں شیشے کے دروازے کی اوٹ میں سائنس کے فارمولوں میں الجھی بیٹھی تھی، ایک دم شہریار کی آمد پر دنگ رہ گئی، پھر ہلکا سا مسکرائی۔ جناب، آپ تو منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئے ہیں، مگر ہم آپ کی طرح مرسڈیز میں نہیں گھومتے۔ ہمیں تو اس دھرتی پر چلنے کے لیے، اپنے جسم کو بھوک سے بچانے کے لیے اور اس ظالم دنیا میں سروائیول کے لیے کتابیں پڑھنے کی ضرورت ہے نا۔ الینا نے شہریار کے ہاتھ سے کتاب واپس اچک لی اور گود میں رکھ کر پڑھنے لگی۔ او مس فلاسفر، تم اپنی نازک سی جان کو کیوں ہلکان کرتی ہو؟ بلکہ تمہیں اب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ادھر دیکھو میری آنکھوں میں، انہیں پڑھو جو کب سے تم سے خاموش التجا کر رہی ہیں جانے من۔ شہریار شرارت بھرے لہجے میں گویا ہوا۔ آہستہ بولو مسٹر مجنوں، آدھی سے زیادہ یونیورسٹی میں تو آپ مجھے بدنام کر ہی چکے ہیں۔ کلاس کے اسٹوڈنٹس نے جینا حرام کر رکھا ہے۔ جن لڑکوں کو میں گھاس تک نہیں ڈالتی تھی وہ میرے ارد گرد منڈلانے لگے ہیں، جیسے میرے ماتھے پہ اویلیبل کا ٹیگ لگا ہوا ہے۔ الینا نے اسے ناگواری سے جھڑکا تھا۔ اٹھو اور بتاؤ کون ہیں وہ لڑکے، ان کا دماغ آج ہی درست کرتا ہوں میں۔ شہریار کے چہرے پہ ایک دم سے تشویش بھری سرخی امڑ آئی۔ آرام سے بیٹھے رہو، میں مزید تماشا نہیں بنانا چاہتی۔ تم بتاؤ تمہاری آنکھیں کیا کہہ رہی تھی؟ الینا نے ٹاپک بدلنے کی کوشش کی۔ چائے پینا چاہتا ہوں تمہارے ساتھ بیٹھ کر کہیں۔ میری سیکرٹری بڑی بدمزہ چائے بناتی ہے، آدھا سر درد گھر سے لے کر نکلتا ہوں، اس کے ہاتھ کی چائے پی کر پورا سر چکرانے لگتا ہے۔
چلو اٹھو، اس کیفیٹیریا میں کافی اچھی چائے ملتی ہے، میں اکثر ہی پیتا ہوں ادھر سے۔ وہ ایک دم اٹھا اور اسے پیچھے چلنے کا اشارہ کیا۔ ارد گرد نظریں دوڑا کر ان لڑکوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کی جو اس کی الینا کو اس کی عدم موجودگی میں تنگ کرتے تھے۔ ان کا دماغ تو میں لگاتا ہوں ٹھکانے، دل میں ایک عزم لیے اٹھا تھا۔ الینا شہریار کے ساتھ ہوتی تھی تو اسے اپنی خوش بختی پر رشک سا ہوتا تھا۔ شہریار نے بہت کوشش کی کہ الینا کو روز گاڑی میں یونی ڈراپ کر کے جائے یا ایک مستقل ڈرائیور رکھوا دے، مگر الینا کی خودداری نے اسے اس کی حد میں رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ چاہے جتنے بھی کرائسس میں ہوتی، کبھی شہریار کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتی۔ اسے بس اس سے محبت چاہیے تھی جو اسے بن مانگے بے پناہ مل رہی تھی۔ شہریار اس کی زندگی کی واحد قیمتی چیز، اس کا قیمتی اثاثہ بن گیا تھا، اور وہ اپنی زندگی کی واحد قیمتی چیز سے دستبردار ہونے والی تھی، اور وہ چیز اس کی محبت تھی، جس کے وصال پر اسے ہجر کی ایسی برف پڑنے والی تھی کہ اسے اپنا آپ ہی دھندلا سا دکھائی دینے والا تھا۔ یہ اس دن کی بات ہے جب شہریار نے اس سے ایک اجازت مانگی تھی، اور جب وہ اجازت اسے مل گئی تو اس کی جھولی میں انتظار کے چند سکے اچھال کر چلتا بنا تھا، اور وہ ان سکوں کو جب الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی تو وہاں بڑے بڑے سیاہ حرف میں جدائی کا لفظ رقم تھا۔ الینا، تم مان کیوں نہیں لیتی؟ اتنا ڈھیٹ بننا اچھی بات نہیں میری جان۔ وہ آج بھی ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑا تھا۔ وہ الینا اور اس کی ماں کو اپنے اپارٹمنٹ میں رکھنا چاہتا تھا کیونکہ اسے ملک سے باہر جانا تھا۔ اپارٹمنٹ بالکل خالی چھوڑ کر، مگر وہ مان کے نہیں دے رہی تھی۔ دیکھو شہریار، میں بغیر کسی شرعی رشتے کے تمہارے اپارٹمنٹ میں نہیں رہ سکتی، چاہے اپنی ماں کے ساتھ ہی کیوں نہ رہنا پڑے۔ تم سمجھنے کی کوشش کرو، میں اور میری ماں ایک مرد کے سہارے کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں، اور آج تک میں نے ان کی عزت پہ آنچ تک نہیں آنے دی، اور اگر تم سے محبت نہ ہوتی تو میں کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتی۔ تم مجھ سے باہر جانا چاہتے ہو تو میں تمہیں منع نہیں کروں گی، میں تمہارا اپنے گھر میں بیٹھ کر انتظار کروں گی، اور تم کبھی بھی میری محبت کو کمزور نہیں پاؤ گے، وعدہ کرتی ہوں۔ ہاں، تمہارا دل میرے حوالے سے بدل جائے اور تمہیں کوئی اور لڑکی پسند آ جائے تو یہ اور بات ہے۔ الینا نے آخر میں سے چھیڑا تھا، اور اس کی بات پر وہ تپ سا گیا۔ خبردار، جو آئندہ یہ بات اپنی زبان پر لائی تو۔ میری زندگی میں صرف ایک ہی لڑکی ہے اور وہ الینا ہے، اس کے علاوہ کسی کی گنجائش نہیں بنتی۔ مجھے بس ایک اہم پروجیکٹ کے سلسلے میں جانا ہوگا، اور تم نے یہ بھی شرط رکھی ہے کہ جب تک تمہارے گریجویشن مکمل نہیں ہوتی تم مجھ سے منگنی تک نہیں کر سکتی۔ عجیب لڑکی ہو یار، ورنہ میں تو تم سے نکاح کر کر جاتا۔ اب اور انتظار نہیں ہوتا مجھ سے۔ شہریار بے بس سے بولا۔ انتظار کرنا میرے لیے بھی بہت مشکل ہے شہریار، مگر میری زندگی میں کچھ اصول ہیں جن پر مجھے قائم رہنا ہوگا۔ تم اپنا پروجیکٹ مکمل کر کر آؤ، تب تک میں اپنا ماسٹرز مکمل کر لوں گی، اور پھر ہم دھوم دھام سے شادی کریں گے۔ جیسے تم کہو گے، جیسے تم چاہو گے، جہاں کہو گے وہاں رہوں گی، جہاں کہو گے تمہارے ساتھ چلی جاؤں گی، پکا وعدہ۔ وہ شہریار کو تسلی دینے والے انداز میں گویا ہوئی تو شہریار اسے گھورتا ہوا بولا، بڑا احسان ہوگا محترمہ آپ کا کہ مجھ ناچیز کو اپنی زندگی میں شامل کریں گی آپ۔ وہ جاتے جاتے اس سے لڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا، اس لیے صبر کے گھونٹ بھر کر رہ گیا، اور پھر وہ چلا گیا الینا کو انتظار کی سولی چڑھا کر، اس سے وعدے کر کے، کیونکہ اس کا جانا بہت ضروری تھا۔ اور وہ شہریار جو 2 دن اسے نہ دیکھتا پاگل ہونے لگتا تھا، سارے کام چھوڑ کر یونیورسٹیز کی ایک جھلک دیکھنے کو بھاگا چلا آتا تھا۔ آج اسے پورے 2 سال ہو گئے تھے الینا کی آنکھوں سے اوجھل ہوئے، اور شاید اس نے اتنا ہی وقت مانگا تھا اس سے۔ 2 سال بعد الینا کا ماسٹرز مکمل ہو جانا تھا، اور اس کے بعد اس کے دبئی سے واپسی پر ان کا یہ طویل ہجر وصال میں بدل جانا تھا۔ یہی وعدہ تھا جو وہ کر کر گیا تھا، کیونکہ اسے دبئی میں ایک پروجیکٹ مکمل کرنے کے لیے وہاں جانا تھا، اس پر کام کرنا تھا۔ وہ پروجیکٹ بھی مکمل ہو چکا تھا، اور الینا کے انتظار کی میعاد بھی، اسے جو انتظار کی آگ نے جلا ڈالا تھا، اور اب وصل کے لمحوں کو سوچ کر گدگدانے لگی تھی۔ اس سے پوچھنے لگی تھی کہ وہ کب کی فلائٹ سے واپس آ رہا ہے۔ اس نے ویلکم کی مکمل تیاری کر لی تھی، اسے کیا کیا سرپرائز دینا تھا سب سوچ لیا تھا، مگر جب اس سے بات کرنے کے لیے اس کا نمبر ملایا تو وہ بن جا رہا تھا۔ کبھی کبھار ایسا ہو جاتا تھا کہ ان کا 2 دن تک رابطہ نہ ہوتا، یا شاید کبھی ایک ہفتہ بھی نہ ہوتا،
مگر اس سے پہلے وہ اسے انفارم کر دیتا تھا کہ وہ مصروف ہے، مگر یوں اچانک سے اطلاع دیے بغیر وہ منظر سے غائب ہو گیا۔ علینا نے کچھ دن صبر سے انتظار کیا، مگر یہ کچھ دن جب کچھ ہفتوں میں اور پھر کچھ مہینوں میں ڈھل گئے تو وہ کسی اجڑے چمن جیسی ہو گئی تھی، جس کے درختوں پر محبت کے پنچھی بسیرا کر کے، اس باغ کو محبت سے شاداب کر کے اب وہاں سے کوچ کر گئے تھے۔ وہ گھر میں اپنی ماں کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ باپ اس کا بچپن میں ہی چھوڑ کر چلا گیا تھا، اس لیے اس کا دل کا حال جاننے والی بس اس کی ماں ہی تھی۔ جب وہ اسے یوں دیوانوں کی طرح ادھر ادھر بھٹکتے دیکھتی تو پریشان ہو جاتی تھی۔ اس کی کانچ سی آنکھوں میں کانچ چبھتے دیکھتی تو تڑپنے لگتی تھی، مگر یہ تڑپ شہریار تک کیوں نہیں پہنچ رہی تھی؟ وہ جو اس کی ذرا سی پریشانی کو خود ہی بھانپ کر پردیس میں تڑپنے لگتا تھا، اور جو کہتا تھا کہ تم ایک بار کہو تو سب کچھ چھوڑ کر آ جاؤں گا، وہ جو کہتا تھا کہ تم سے محبت نہ کروں تو شاید مر جاؤں، کیونکہ یہ جو میں زمین پر چل پھر رہا ہوں نا، یہ اس لیے کہ میری خون کی رگوں میں تم دوڑتی ہو جو مجھے چین سے بیٹھنے نہیں دیتی۔ وہ محبت کی ایسی باتیں کرنے کے بعد کہاں چلا گیا تھا؟ علینا ایک بار اس کے آفس گئی تو اس کے ورکرز نے اسے پہچاننے سے ہی انکار کر دیا تھا، اور عرصے بعد اس کے قدم پھر سے لڑکھڑائے تھے، مگر اس بار کسی چیز سے نہیں ٹکرائے تھے، بلکہ دھوکے اور فریب کی دلدل میں دھس گئے تھے، اور وہ منہ کے بل گری تھی۔ اسے وہاں سے دھوکا ملا تھا جہاں سے اس نے خواب میں بھی نہ سوچا تھا۔ وہ گھنٹوں اپنے کمرے میں گمسم سی بیٹھی اس کے بارے میں سوچتی رہتی۔ ماں کہتی کہ بیٹا بھول جاؤ اسے، یہ بڑے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، ہم غریبوں کو اپنے پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں، جب دل بھر گیا تو بدل لی۔ اسے وہاں کوئی لڑکی پسند آ گئی ہوگی تو کیوں اپنی جان ہلکان کرتی ہے میری بچی؟ مگر وہ کیا کرتی، اس نے اپنی ساری زندگی کی محبت اور چاہت تو شہریار پر لٹا دی تھی، اب وہ موو آن کیسے کر سکتی تھی بھلا؟ مگر کہتے ہیں کہ وقت سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے، بڑے سے بڑا گھاؤ بھی وقت کی تہوں میں منمل ہونے لگتا ہے۔ علینا کے گھاؤ تو نہیں بھرے تھے، مگر اسے ایکٹنگ کرنا آ گئی تھی۔ وہ دوسروں کو دکھانے کے لیے ہی صحیح مگر مسکرانے لگی تھی۔ اس نے ایک کمپنی میں جاب کے لیے اپلائی کیا اور اس کے ٹیلنٹ پر اسے یہ جاب مل گئی۔ وہ 24 گھنٹے کسی مشین کی طرح کام کرتی، جس کے اندر کوئی دل نہ تھا، کوئی جذبات نہ تھے، خود کو بے پناہ مصروف کر لیا تھا، اور شہریار کا پنہ اپنی زندگی کی کتاب سے اکھاڑ پھینکا تھا، مگر دل میں شاید وہ اب بھی پنجے گاڑے بیٹھا تھا، اس لیے تو کسی دوسرے مرد کی پیش قدمی پر وہ بدک کر پیچھے ہٹ جاتی تھی۔ اس کا اعتماد اور بھروسہ مرزاد پر ڈیمیج ہو چکا تھا۔ کسی لڑکے کو مسکرا کر خود سے بات کرتے بھی دیکھتی تو ڈر جاتی، وہاں سے بھاگ جاتی۔ اس لیے اس کے آفس میں زیادہ تر دوستی لڑکیوں سے ہی تھی۔ لڑکے ویسے ہی اس سے خوف کھاتے تھے کہ کہیں تھپڑ ہی نہ مار دے، کیونکہ وہ مار بھی سکتی تھی۔ اس ویران سی سڑک کے ارد گرد چیری کے درخت اگے تھے، جن کی پتیاں ہوا کے زور سے درختوں سے اتر کر اس کے چہرے پر تھپڑوں کی مانند پڑ رہی تھی، مگر یہ تھپڑ اسے تکلیف نہیں دے رہے تھے، کیونکہ قسمت نے اس کے منہ پر اتنی زور سے تماچا مارا تھا کہ اب ایسے چھوٹے موٹے تھپڑ اسے تکلیف نہیں دیتے تھے۔ اچانک سے ہی بارش شروع ہو چکی تھی، مری کی سڑکیں بارش سے بھیگنے لگی تھی۔ وہ اپنی کولیگز کے ساتھ ان کے بے جا اصرار پر اس ٹرپ کا حصہ بنی تھی۔ اسے اب لوگوں سے زیادہ ملنا جلنا پسند نہ تھا، کیونکہ خوبصورت اور خوشنما چہروں کے پیچھے چھپے ظالم انسانوں سے وہ خوب واقف تھی، اس لیے الگ رہنا ہی پسند کرتی تھی۔ اب یہاں اکیلی سڑک پر بھیگنے لگی تھی، ٹھنڈ بھی لگ رہی تھی، مگر پھر بھی یہ ٹھنڈ اس کے وجود میں بسی اس آگ کو ٹھنڈا نہیں کر پا رہی تھی جو اس محبت نے لگائی تھی، اور پھر ہجر کی سیاہی نے اسے لو دی تھی، اور اب فریب اور دھوکے نے اس الاؤ کو ایسا بھڑکایا تھا کہ اس کا پورا وجود جل کر خاکستر ہو چکا تھا۔ وہ یوں ہی اپنی دھن میں چلی جا رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ ایک اور حادثہ اس کا منتظر کھڑا تھا جو بالکل سامنے سے آ رہا تھا۔ وہ سڑک کے بیچوں بیچ چل رہی تھی کہ اچانک ایک تیز رفتار گاڑی سامنے سے آتی دکھائی دی۔ ڈرائیور شاید نشے میں تھا، اس لیے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ نہیں سکا، اور اس سے پہلے کہ وہ گاڑی اس کے وجود کو کچل کر چلی جاتی، کسی نے ایک جھٹکے سے وہاں سے ہٹا لیا تھا۔ وہ بالکل حواس باختہ سی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے موت کا فرشتہ بالکل اس کے سر پر سے گزر گیا ہو، کیونکہ محبت کے فرشتے نے اس سے قبل ہی اسے اپنی مضبوط پناہوں میں تھام لیا تھا۔ دور سڑک سے نیچے وہ لڑکتے جا رہے تھے،
اور وہ پوری کوشش کر رہا تھا کہ اس کے حصے کی چوٹیں بھی اپنے جسم پر کھا لے۔ جب وہ گول گول گھومتے گھومتے ایک پتھر کی آڑ سے ٹکرا کر ساکت ہو گئے تو وہ عین اس کے اوپر تھی، اور اس کا چہرہ اتنے عرصے بعد اتنے قریب دیکھ کر ایک دم سے اندر جلتے الاؤ میں بھانپڑ سا مچا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن اس سے ٹکرا کر ایک عجیب ردھم بنا رہی تھی۔ اس کے پرفیوم کی مہک اس کے کپڑوں میں اور وجود میں رچنے لگی، اور جب وہ ہوش کی دنیا میں آئی تو زور سے اسے پرے دھکا دیا، اسے دور ہٹ گئی۔ اس کی چوٹوں میں ایک چوٹ کا اضافہ کیا کہ وہ کراہنے لگا تھا۔ اسے یوں دور جاتا دیکھ کر وہ ایک دم سے اٹھا اور بھاگ کر اس کے پاس آیا، اسے ٹٹولنے لگا۔ کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ اور یہ جملہ جسے سننے کے لیے اس نے 4 سال انتظار کیا تھا، اس سوال پر جیسے تب گئی، جیسے اندر کا لاوا ایک دم سے پھٹ پڑا۔ وہ جو اس کے قریب آنے کی کوشش کر رہا تھا، الینا نے ایک دم سے اسے پرے دھکیلا، مگر اس بار وہ لڑکھڑایا نہ تھا، جیسے وہ جانتا ہو کہ اس کا رد عمل کیسا ہوگا۔ وہ چٹان کی طرح اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑا رہا، اس کی ہر مار کھانے کے لیے۔ الینا نے زور زور سے اس کے سینے پر گھونسے مارنا شروع کر دیے تھے، اور اس کی آنکھوں میں اس کے اپنے سینے کا سارا درد بہنے لگا تھا۔ وہ کوئی بھی مزاحمت کیے بغیر اس کی مار کھا رہا تھا، جیسے وہ اسی لائق تھا، اس کا مستحق تھا۔ اور پھر ایک دم سے شہریار نے اس کے دونوں کندھوں سے اسے پکڑ لیا۔ وہ ساکت سے رہ گئی، دھندلی آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ درد تھا کہ سارا بہہ جانے کو تیار تھا۔ اس نے زبان سے یک لفظی شکوہ کیا، کیوں؟ آخر کیوں کیا تم نے میرے ساتھ یہ سب؟ اور اس کیوں میں اتنی تکلیف تھی کہ جیسے شہریار کا اپنا وجود بھی اس اذیت میں جل کر راکھ ہو گیا ہو۔ اس نے بے اختیار الینا کو سینے سے لگا لیا، اور اس کا دل ایک دم سے درد سے خالی ہو گیا، جیسے اس کا ٹھکانہ مل گیا ہو، جیسے وہ بنجارا سا تنکا پھر سے ہوا میں اڑنے لگا ہو، کیونکہ اس کو پھر سے محبت کے پڑ لگ گئے تھے، اور اب وہ دور آسمانوں میں اڑتا دکھائی دے رہا تھا، کبھی نہ گرنے کے لیے، اور اس کے سینے میں سر چھپائے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ الینا نے ان 4 سالوں میں یہی سوچا تھا کہ اگر شہریار اس کے سامنے آ گیا تو وہ اس کے سامنے ایک آنسو نہیں بہائے گی، اپنے آپ کو بے مول نہیں کرے گی۔ اور جب شہریار نے اسے اپنے سینے میں پناہ دی تھی تو سارا درد آنسوؤں کی صورت بہہ جانے کو تیار تھا۔ وہ اس کی شرٹ پر اپنی ناک رگڑتی اس سے دور ہٹی۔ شہریار کو وہ کسی ننھی بچی سے کم نہیں لگی تھی جسے اس کا کھویا ہوا کھلونا واپس مل گیا ہو۔ میری جان، میں نے تمہیں کتنا مس کیا یہ نہیں پوچھو گی۔ دور ہٹو مجھ سے، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، میں تمہیں نہیں جانتی، چلے جاؤ یہاں سے۔ چلا جاؤں گا، مگر اس بار تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، کیونکہ تمہارے بغیر یہ وقت کیسے کاٹا اس وقت کی تفصیل بتانے کے لیے میرے پاس لفظ نہیں ہیں۔ وہ اسے دونوں بازوؤں سے تھام کر پھر سے اپنے قریب کر گیا۔ وہ اپنے بازو چھڑوانے لگی۔ اچانک سے اسے ٹی وی اسکرین والا شہریار یاد آ گیا جس نے دبئی میں خفیہ شادی کر رکھی تھی۔ الینا پھر سے اپنی آنکھوں میں بے اعتنائی لیے اسے دیکھی گئی۔ اسے چھوڑ کر میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ کیا سارے سوال یہیں کھڑے کھڑے پوچھو گی؟ آؤ کہیں بیٹھ کر اچھی سی چائے پیتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ نرمی سے تھامدا اسے اپنے ساتھ لگا کر چلنے لگا۔ وہ ریسٹورنٹ کے اس کونے والے ٹیبل پر اس کے روبرو بیٹھی تھی۔ وہ بھی ٹانگ پہ ٹانگ جما کر اسے دیکھ رہا تھا، فرصت سے، سکون سے اور محبت سے۔ ان کے درمیان میں رکھے کافی کے انچھوئے کپ اب اپنا اپنا دھواں نکال کر سٹ پڑ چکے تھے، کیونکہ انہیں پینے کی زحمت نہیں کی گئی تھی۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھنے میں، محسوس کرنے میں اس قدر مگن تھے کہ اب شاید زندگی میں اور کچھ بھی ضروری نہ تھا۔ الینا نے اس کی کسی بات کے جواب میں اپنا ہاتھ ایک دم سے ٹیبل پر رکھا، جس کی تیسری انگلی میں ایک انگوٹھی تھی، جس کا ننھا سفید رنگ کا ہیرا اس محبت کو کوئی نام دیے جانے پر سرشاری میں چمک رہا تھا۔ شہریار نے بے اختیار اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا اور کہا کہ کتنی بار مجھ سے معافی منگواؤ گی؟ ہونے والا شوہر ہو تمہارا، کچھ تو رسپیکٹ کرو نا۔ وہ جیسے بار بار یہ لفظ اسے یاد کروا رہا تھا یا خود کو رٹا رہا تھا۔ وہ اس کی بات سن کر ایک دم سے جھیپ گئی۔ اتنی بار سننے پر بھی اس کا دل نہیں بھرا تھا کہ شہریار سکندر اب اس کی دسترس میں تھا، اسے ہر وقت دستیاب تھا، اور وہ جو اس کا اچانک 2 سال کے لیے غائب ہو جانا تھا اور اپنی خفیہ شادی کی جھوٹی تصدیق کرنا تھی، وہ سب ایک پلان تھا، ایک ڈرامہ تھا۔ وہ جس پروجیکٹ پر کام کر رہا تھا، اس کے اپروول کے لیے اسے ایک منسٹر کی سگنیچرز درکار تھے۔
ورنہ اس کی اتنی زیادہ محنت پر پانی پھر جانا تھا۔ اور اس منسٹر کی بیٹی کا اس پر دل آ گیا تھا، وہ کسی بھی قیمت پہ شہریار کو حاصل کرنا چاہتی تھی، اس لیے شہریار نے نہ چاہتے ہوئے بھی یہ سارا پروپیگنڈا اٹھا دیا تھا کہ وہ بھی اس میں انٹرسٹڈ ہے، اسے ڈیٹ کر رہا ہے، اور اس لڑکی کو بھی یہی یقین دلانے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں اس نے وہ پیپر سائنس کروا دیے تھے اور اب اس کا پروجیکٹ اپروو ہوا تھا۔ یہ بات وہ الینا کو اتنی بار بتا چکا تھا کہ وہ اس پر افسوس کر رہی تھی کہ تم نے ایک معمولی سے پروجیکٹ کے لیے اس لڑکی کا اتنا قیمتی دل توڑ دیا، اسے دھوکہ دیا۔ اور وہ کہہ رہا تھا کہ وہ لڑکی بھی اس کے پیچھے وقتی طور پر ہی پاگل تھی۔ شہریار سے پہلے اس کے 3-4 بریک اپس ہو چکے تھے، ایک چوتھا بھی صحیح، مگر یہ پروجیکٹ وہ کھو دیتا تو شاید اس کی زندگی بھر کا خواب ادھورا رہ جاتا۔ اور بعض خوابوں کی تکمیل کے لیے کچھ غلط فیصلے لینے پڑتے ہیں، کچھ دل توڑنے پڑتے ہیں۔ وہ اس کے لیے الینا سے 1000 بار معافی مانگ چکا تھا کہ وہ پھر بھی اس سے بار بار سننا چاہتی تھی، اسے اس تکلیف کا احساس دلانا چاہتی تھی جو ان 4 سالوں میں اس نے پل پل سہی تھی، جو اس کا دل ان 4 سالوں میں اتنی بار ٹوٹ کر جڑا تھا، اور اس نے اس ٹوٹے دل کا مداوع اس سے ہمیشہ کے لیے جڑنے کی فیصلے کی صورت میں کیا تھا۔ شاید 2 دلوں کے آپس میں جڑنے کے لیے کچھ دلوں کو ٹوٹنے کی قربانی دینا پڑتی ہے۔ زندگی ایسی ہی ہوتی ہے، کچھ تلخ زدہ لمحوں میں ایک دم سے خوشی کی کوئی نوید سنا جاتی ہے کہ ہم ان تلخیوں کو بھولنے لگتے ہیں۔ وہ بھی ان سیاہ یادوں کو بھول کر صرف خوشکن خواب دیکھنا چاہتی تھی، کیونکہ اسے خواب دکھا کر ان کی تعبیر تک لے جانے والا اس کے سامنے بیٹھا اس سے بے لوث محبت سے دیکھ رہا تھا، اور جسے شہریار سکندر کی محبت مل جائے، اسے اور کیا چاہیے تھا بھلا۔